रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैसरो कसरा एपिसोड 31। 10 रोज बाद रात के वक्त एक कश्ती आबनाए बासफोरस से निकलकर बहरा मारमुरा के साहिल के साथ मशरक का रुख कर रही थी। आसम, क्लोडियस और दिलेरस के अलावा 4 मलाह इस कश्ती पर सवार थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। दिलेरस कश्ती का पतवार संभाले आंखें फाड़ फाड़ कर किनारों के छोटे छोटे टीलों की तरफ देख रहा था। क्लोडियस और आसम कश्ती के दूसरे सिरे पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। आसम ने कहा, क्लोडियस, अब बहुत बारिश तेज हो रही है। अगर तुम लोग इतनी दूर आने की बजाय बासफोरस से निकलते ही मुझे किसी जगह उतार देते तो मेरे लिए कोई फर्क न पड़ता। क्लोडियस ने जवाब दिया, नहीं आसम, मैं हर मुमकिन एहतियात करना चाहता हूँ। दिलेरस का ये ख्याल सही हो कि खलदोन के आसपास ईरानी सिपाही ज़्यादा चौकस होंगे और इस तरह भी वो इस तरफ से भी गाफिल नहीं होंगे। ताहम ये इलाका निस्बतन ज़्यादा महफूज है। आसम खामोश हो गया और क्लोडियस ने कुछ देर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आसम, अगर मेरे पास बस में होता तो मैं अब भी तुम्हें कश्ती से उतारने की बजाय अपने साथ वापस ले जाना पसंद करता। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि क्या हम दोबारा एक दूसरे को देख सकेंगे। आसम ने जवाब दिया, अगर सीन अभी तक ईरानी लश्कर का सिपह सलार है तो मुझे यकीन है कि 2 दिन बाद तुम मुझे अपना मुंतजर पाओगे। समंदर के किनारे आग की रोशनी इस बात का सबूत होगी कि मैं जिंदा हूँ। कश्ती के दूसरे सिरे दिलेरस की आवाज़ सुनाई दी, मेरे ख्याल में अब हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं। मैं किनारे का रुख कर रहा हूँ, इसलिए आप खामोश हो जाएं। इसके बाद कश्ती की रफ्तार बातदरीज कम होने लगी और वह दम खुद होकर किनारे के स्याह चट्टानों के साथ हल्की हल्की लहरों की थपेड़ों का शोर सुनने लगा। फिर कश्ती किसी भारी पत्थर के साथ रगड़ खाने के बाद रुक गई और एक मलाह ने जल्दी से घुटने घुटने पानी में कूदते हुए दबी जबान में कहा, यहाँ पानी बहुत कम है और कश्ती को आगे ले जाना मुमकिन नहीं। आसम ने अपने मोजे उतार कर हाथ में पकड़ लिए और फिर अपनी कुबा संभालता हुआ पानी में उतर पड़ा। मलाह कश्ती को चंद कदम पीछे धकेलने के बाद इस पर सवार हो गया और आसम किसी तवक्कुफ के बगैर किनारे की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर वो किनारे के एक टेले पर खड़ा और इधर उधर देख रहा था और कश्ती जैसे वो पीछे छोड़ आया था रात की तरीके में गायब हो चुकी थी। बारिश बातदरीज ज़्यादा हो रही थी। इसने जल्दी से अपने मोजे पहने और एक तरफ चल दिया। मुहिब तरीकी में इसे हर सू यकसा अंधेरा और गैर महफूज सी मालूम हो रही थी। कुछ इधर उधर भटकने के बाद वो एक जगह रुक गया और फारसी ज़बान में आवाज़ें देने लगा, कोई है, मैं ईरानियों का दोस्त हूँ, मैं सिपह सलार के पास जाना चाहता हूँ, मेरी मदद करो, मुझे सिपह सलार की क़यामगाह का रास्ता दिखा दो। कोई है? इसकी आवाज़ें रात के हौलनाक तरीके में गुम होकर रह गई। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो पूरी कुव्वत से आवाज़ें देता रहा। बेलाखिर नडाल सा होकर ज़मीन पर बैठ गया और कुछ देर बाद अचानक इसने महसूस किया कि वो चंद साए इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर इसने कोई ऐसी आहट महसूस होने लगी जो बारिश के धीमे धीमे शोर और इसकी दिल की धड़कनों से मुख्तलिफ थी। चंद साल बाद इसे अपनी आंखों और कानों पर कोई शुबह न रहा। वो चिल्लाया, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मेरी मदद करो, मुझे सिपह सलार के पास ले चलो। साए तरीकी की आगोश से निकलकर इसके गिर जमा हो गए और आसम बाद दस्तूर चला रहा था, अगर तुम ईरान के सिपाही हो तो मैं तुम्हारा साथी हूँ। सिपह सलार मुझे जानता है। किसी ने सवाल किया, तुम इस वक्त कहाँ से आए हो? आसम ने जवाब दिया, सिपह सलार को मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे उनके सिवा किसी और से बात करने की इजाज़त नहीं। कुछ देर आपस में सरगोशियाँ करते रहे। फिर किसी ने सवाल किया, तुम अकेले हो? हाँ। तुम्हें मालूम है कि हम रोमी जासूसों के साथ क्या सलूक करते हैं? रोमी जासूस रात के वक्त यहाँ पहुँचकर ईरानी पहरेदारों को मदद के लिए नहीं बुलाते। तुम में से किसी ने आसम का नाम सुना है? एक तरफ से आवाज़ आई, मैं आसम को जानता हूँ, वो शाम और मिस्र की जंगों में हमारे साथ था। वो हबशा के रास्ते में जख्मी होने के बाद फौज से बिछड़ गया था। सिपह सलार ने इसका पता लगाने वालों के लिए इनाम मुकर्रर किया था, लेकिन हमें यकीन है वो मर चुका है। आसम ने कहा, वो जिंदा है और तुम मुझे सिपह सलार के पास पहुंचाकर इनाम हासिल कर सकते हो। मैं आसम हूँ। सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, अगर आप आसम हैं तो हम आपको इतनी देर बारिश में रोकने के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आपको सिपह सलार के पास ले जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं। वो इन दोनों किले में आराम फरमा हैं। हम अलग सुबह इन्हें इतला भेज देंगे और फिर अगर इनका हुक्म आया तो आपको इनके पास पहुंचा दिया जाएगा। सरेदस्त हम आपको मुस्तकर में ले जाएंगे और वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।
آسم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں، میں سیدھا ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ آرام کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ مجھے وہاں پہنچتے ہی ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، لیکن یہ اشد ضروری ہے کہ جب تک میں ان کے سامنے پیش نہ ہوتا تمہارے ان ساتھیوں کے علاوہ دوسرے لوگ میری آمد سے بے خبر رہیں۔ اگر تم سپہ سالار کے عطا مول لینا چاہتے ہو تو مجھے جہاں چاہے لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ بحث کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مستقر میں میری آمد کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے مجھے کسی تاخیر کے بغیر ان کے پاس پہنچا دو۔ پہرہ داروں کے افسر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ آسم ہے تو ہم ان کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، اور اگر یہ کوئی اور تو بھی سپہ سالار ان کے متعلق بہتر فیصلہ کرے گی۔ اس وقت فسطینہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا بوڑھا غلام فیروز آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے بازو سے پکڑ کر جگانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، فسطینہ اٹھو بیٹی، اب صبح ہو رہی ہے۔ فسطینہ چونک کر آنکھیں کھولی اور برہم ہو کر کہا، چچا فیروز، تمہیں معلوم ہے کہ رات ابا جان کی طبیعت خراب تھی اور میں بہت دیر سے سوئی تھی۔ فیروز نے اپنے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے بیٹی، لیکن آج تمہیں دیر سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ کیوں، آج کیا بات ہے؟ اس نے تلخ ہو کر سوال کیا۔ آج ایک خاص بات ہے بیٹی، تم ذرا باہر نکل کر تو دیکھو۔ کیوں، باہر برف گر رہی ہے؟ نہیں بیٹی، اب تو آسمان صاف ہو رہا ہے اور سورج نکلنے والا ہے۔ فسطینہ نے اپنا چہرہ لحاف کے اندر چھپاتے ہوئے کروٹ بدلی اور کہا، اچھا میں ابھی اٹھتی ہوں۔ فیروز نے کہا، فسطینہ، آج میں تمہیں ایک عجیب خواب سنانے آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت چند سپاہی آسم کو پکڑ کر اس قلعے میں لاتے ہیں اور اسے مشعل کی روشنی میں دیکھ کر پہچان لیتا ہوں اور اپنے سپاہیوں سے چھڑا کر مہمان خانے میں لے آتا ہوں۔ وہ مجھے بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور ایک خاص وجہ سے کہیں روپوش ہو گیا تھا، اور پھر وہ تمہارے متعلق کئی سوال کرتا ہے اور میں اسے بتاتا ہوں کہ فسطینہ کو تمہارے زندہ ہونے کا یقین تھا اور تمہارے متعلق اس کے خواب درست ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے تمہیں دینے کے لیے روکنے کا، تمہارے پاس اسے ملوانے کا ارادہ کیا، لیکن میں جب یہاں آیا تو آپ آرام سے سو رہی تھی اور پھر میں نے آپ کو دوبارہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اور میں تمہیں جگانے کی جرت بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد میں نے اپنے کمرے میں جا کر سونے کی کوشش کی، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ فسطینہ نے اچانک اپنے چہرے سے لحاف اٹھا کر اس کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر کیا ہوا چچا فیروز؟ اس نے متوجہ ہو کر پوچھا۔ بیٹی، جب صبح ہونے لگی تو میں ادھر ادھر گھومنے کے بعد دوبارہ دوڑتے دوڑتے تمہارے کمرے میں داخل ہوا، اور فسطینہ کچھ دیر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر اچانک وہ التجائیں اور فریادیں جنہیں وہ زبان پر نہیں لا سکتی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر کر چھلکنے لگی۔ فیروز نے کہا، بیٹی، میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آج تم نے آسم کے متعلق کوئی سپنا نہیں دیکھا؟ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، تمہیں میرے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ آنسو کے موتی اس کی خوبصورت آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ فیروز نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا بیٹی، میرے ساتھ آؤ۔ فسطینہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اچانک اس کے ساتھ چل پڑی۔ بوڑھے غلام نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فیروز مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد فسطینہ کمرے سے نمودار ہوئی تو جذبات کی شدت اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ وہ صحن میں فیروز کے قریب رکی اور اس نے کچھ کہے بغیر ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی، رکی، پھر جھجکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ آسم سو رہا تھا اور اس کے چہرے پر ماضی کے علائم و مصائب کی وہ داستانیں نقش تھیں جنہیں صرف ایک عورت کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ کنپٹیوں کے قریب اس کے چند بال سفید ہو چکے تھے۔ فسطینہ نے آگے بڑھ کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو ایک طرف گرا ہوا لحاف اٹھایا اور اس کے سینے پر ڈال دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ دیر تک بے اثر حرکت کھڑی رہی۔ بالآخر آسم نے آنکھیں کھولی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ نوخیز لڑکی نہ تھی جس نے اسے پہلی بار یروشلم کے قریب ایک سرائے میں دیکھا تھا اور آخری بار دمشق میں الوداع کیا تھا، بلکہ ایک عورت تھی جس نے زندگی کی تمام رعنائیوں کے اپنے وجود میں سمیٹ لیا تھا۔ آسم کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کی نگاہیں جھکی جا رہی تھی، اور حسین الفاظ کے وہ خزانے جو اس نے جدائی کے صبر ازما ایام میں جمع کیے تھے لٹ چکے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، فسطینہ، میں آیا ہوں، میں بہت دور چلا گیا تھا، لیکن مجھے اپنے راستے کے ہر ویرانے میں تمہاری آوازیں سنائی دیتی تھی۔ فسطینہ، میری طرف اس طرح نہ دیکھو، مجھے اپنی کم مائگی اور بے بسی کا احساس تم سے دور لے گیا تھا، اور اب میں پہلے سے کہیں زیادہ
تہی درست اور بے بس ہوں۔ حسینہ اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے بولی، میں صرف یہ سننا چاہتی ہوں کہ یہ ایک خواب نہیں ہے۔ جب تم یہاں نہیں تھے تو میں ساری رات آنکھوں میں کاٹا کرتی تھی، اور آج تم یہاں تھے تو میں سو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے، لیکن تم کہاں تھے؟ میں تصور میں بھی تم سے 1000 مرتبہ روٹ چکی ہوں، لاکھوں گلے کر چکی ہوں۔ کمرے میں ملازم داخل ہوا، بیٹی اب تم اپنے ابا جان کو اطلاع دو۔ میں جانتی ہوں چچا، لیکن تم وعدہ کرو کہ انہیں بھاگنے نہیں دو گے۔ فیروز مسکرایا، ابھی ان کے جاگ جانے کا کوئی اندیشہ نہیں بیٹی، وہ سپاہی جو انہیں رات کے وقت یہاں لائے تھے، ان کے بھاگ جانے کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ وہ سپاہی جو انہیں رات یہاں لائے تھے تمہارے ابا جان سے انعام حاصل کرنے کے لیے قلعے کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہیں، اور وہ انہیں فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ حسینہ کمرے سے نکل کر بھاگی تو اس بات کا احساس نہ تھا کہ سین میں سپاہی سے دیکھ رہے ہیں۔ سین ابھی تک اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، یوسفیہ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا جان، امی جان۔ حسینہ نے ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر کہا، وہ آ گیا ہے۔ سین نے پوچھا، کون آ گیا؟ تم اس قدر بد حواس کیوں ہو؟ ابا جان، آسم آ گیا۔ آسم کہاں ہے وہ؟ ابا جان، وہ مہمان خانے میں، تم نے اسے دیکھا ہے؟ ہاں ابا جان، لیکن وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ سین نے جلدی سے اٹھ کر اپنا جوتا پہنتے ہوئے کہا، ابا جان آپ سو رہے تھے۔ یوسفیہ نے پوچھا، سچ کہو بیٹی، تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ نہیں امی جان۔ حسینہ کے ساتھ لپٹ کر ایک بچے کی طرح سسکیاں لینے لگی، میں ابھی پتہ کرتا ہوں۔ سین یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یوسفیہ نے کہا، بیٹی اگر وہ سچ آ گیا ہے تو مجھے اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اتنی مدت کہاں تھا مجھے معلوم نہیں، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ آ گیا ہے۔ خدا نے میری دعائیں سن لی۔ امی جان، اب آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ میں عیسائیت کے دشمن بن چکی ہوں۔ یوسفیہ کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے، اور میری بیٹی، میری حسینہ، مجھے آسم کی آمد سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ خدا نے تمہیں گمراہی سے بچا لیا۔ تھوڑی دیر بعد حسینہ اور یوسفیہ درائے میں کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ سین آسم کے ساتھ باتیں کرتا ہوا سین میں نمودار ہوا۔ یوسفیہ نے آگے بڑھ کر ایک ماں کی دعاؤں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا، پھر یہ چاروں ایک کشادہ کمرے میں بیٹھ گئے۔ سین نے آسم سے مخاطب ہو کر کہا، اب تمہیں اطمینان سے مجھے اپنی سرگزشت سناؤ۔ ہماری آخری اطلاع یہ تھی کہ جب تم طیبہ سے روانہ ہوئے تو قطبی ملاحوں کے بعد ایک رومی غلام بھی تمہارے ساتھ تھا، اور چند دن بعد غالباً یہی کشتی جس پر تم طیبہ سے سوار ہوئے تھے بابلون کے آس پاس دیکھی گئی تھی، لیکن وہ بابلون میں نہیں ٹھہری، اور ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ تم نے قبطی ملاحوں اور رومی غلام کی وفاداری پر بھروسہ کرنے میں غلطی کی ہے۔ یہ لوگ تمہیں دریا یا سمندر میں پھینک کر روپوش ہو گئے ہیں، اور اگر انہوں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا تو تم نیل کے دانے اور شام کے ساحل کے درمیان کسی جگہ بحری حادثے کا شکار ہو چکے ہو۔ چونکہ ان ایام میں کوئی قابل ذکر طوفان بھی نہیں آیا تھا، اس لیے ہمارا یہ خیال بھی تھا کہ رومیوں کے کسی جنگی جہاز سے متصادم ہونے کے بعد تمہاری کشتی غرق ہو چکی ہے۔ اب تم یہ معمہ حل کر سکتے ہو کہ تم اتنی مدت کہاں تھے؟ آسم نے جواب دیا، میں بیمار تھا اور طیبہ سے روانہ ہونے کے بعد میں نے کئی دن بے ہوشی کی حالت میں گزارے۔ پھر جب ہوش میں آنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے ساتھی مجھے شام کے ساحل کی بجائے قسطنطنیہ کی طرف لے جا رہے ہیں تو میں کوئی مزاحمت نہ کر سکا۔ سین نے پوچھا، تو اب تم اتنی مدت کے بعد قسطنطنیہ کے کس قید خانے سے فرار ہو کر یہاں پہنچے ہو؟ آسم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، جی نہیں، وہاں مجھے ایک نیک دل رومی کے ہاں پناہ مل گئی تھی۔ وہ نیک دل رومی کون تھا؟ جناب، یہ وہی غلام تھا جسے میں سرائے نوبہ سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ سین نے کہا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر وہ رومی اتنا شریف تھا تو تمہیں دھوکہ دے کر قسطنطنیہ کیوں لے گیا؟ میں بیمار تھا اور اس کے خیال میں میری جان بچانے کی بہترین صورت یہی تھی، لیکن جب تمہیں ہوش آیا تو تم نے کشتی کا رخ بدلنے کا مطالبہ نہیں کیا؟ جی نہیں، میں ایسا محسوس کرتا تھا کہ میں بہت دور آ چکا ہوں اور مجھے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ اور اب تم یہاں کس طرح پہنچے ہو؟ جناب، اس کے لیے میں اس رومی کا ممنون ہوں، اس نے رات کے وقت میرے لیے کشتی کا انتظام کر دیا تھا۔ سین نے آسم کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہاری صورت بتا رہی ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ آسم نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ میری کئی باتیں آپ کو ناقابل یقین محسوس ہوں گی۔ سین نے کہا، آسم، تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو، اور تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے
کہ میں تمہاری کسی بات پر شبہ کر سکتا ہوں۔ آصم نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ میں چند دن کیسر کا مہمان رہ چکا ہوں اور جب میں وہاں سے روانہ ہوا تھا تو وہ بذات خود بندرگاہ پر مجھے الوداع کہنے آیا تھا اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ رومی ہر قیمت پر ایرانیوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور پھر میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سپہ سالار کے پاس اس کی درخواست لے جاؤں گا، تو آپ یقین کریں گے۔ پھر کچھ دیر انتہائی اضطراب کی حالت میں عاصم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا مجھے یہ بات بعد از قیاس معلوم ہو نہیں ہوتی کہ ہرکل ایک مدت سے کسرا کے قدموں پر گرنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن ہمیں تم سے ایسی توقع نہ تھی کہ تم رومیوں کے ایلچی بن کر ہمارے پاس آؤ گے۔ آصم نے کہا لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ ہاتھ باندھ کر صلح اور امن کی درخواست کرنے والے دشمن پر وار کرنا پسند نہیں کریں گے۔ سین نے جواب دیا روم کے ساتھ جنگ یا صلح میری پسند یا ناپسند کا مسئلہ نہیں، میں کسرا کا نوکر ہوں اور میرے لیے ان کا آخری حکم یہی ہے کہ میں قسطنطنیہ پر ایران کا جھنڈا نصب کرنے سے پہلے رومیوں کی کوئی بات نہ کروں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا آسان نہیں۔ میں جانتا ہوں، سین نے جواب دیا، لیکن کسرا کے حکم سے انحراف کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں خود کو پایا زنجیر اس کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ لیکن اگر آپ کو پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال ایران کے ایک اول العزم سپہ سالار کا حوصلہ پست کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ قسطنطنیہ کے دفاعی استحکامات کو دیکھ چکے ہیں۔ سین نے مغموم لہجے میں جواب دیا اگر مجھے اس مرتبہ بھی ناکامی ہوئی تو میری سپہ سالاری کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا اور مجھے کسرا کے سامنے اس مہم کے تمام نقصانات کی ذمہ داری اپنے سر لینا پڑے گی۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ایک شکست خوردہ سپہ سالار کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ عاصم نے کہا اگر آپ کی جنگ کا مقصد صرف کسرا کی انا کی تسکین ہے تو میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا۔ اب آپ کے لیے میری سزا کا فیصلہ کرنا باقی ہے۔ سین نے جواب دیا اگر تم نے یہ باتیں اور کسی سے نہیں کی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ باتیں کسی اور سے نہیں کی، لیکن میں ایران فوج کا ساتھ چھوڑ کر رومیوں کی پناہ میں چلا گیا تھا، اور یہ جرم ایسا نہیں کہ جسے آپ نظر انداز کر سکیں۔ ایک رضاکار کی حیثیت میں تم ان پابندیوں سے مستثنیٰ ہو جو ایرانی سپاہیوں پر عائد ہوتی ہیں۔ عرب قبائل کے بیشتر رضاکار واپس جا چکے ہیں اور ہم نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا بلکہ انہیں انعامات دے کر رخصت کیا ہے۔ تمہارے متعلق عام ایرانی شاید یہی سننا پسند نہ کریں کہ تم قسطنطنیہ چلے گئے تھے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم ان سے اس بات کا ذکر نہ کرو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتا ہوں۔ اگر تمہارا مفرور ہو جانا ایک جرم ہوتا تو بھی تمہاری ڈال بننے کے لیے کوشش کرتا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ میں اپنے مستقبل کے متعلق فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں اور جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ سین نے جواب دیا بیٹا تم آزاد ہو، تم ہمیشہ آزاد تھے، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے۔ عاصم نے قدرے متاثر ہو کر کہا میں ناشکر گزار نہیں، آپ نے مجھے اس وقت پناہ دی تھی جب دنیا میں میرا کوئی ساتھی نہ تھا، اور اس زمانے میں تشکر اور احسان مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے چل پڑوں، اور آج احسان مندی کا تقاضا یہی ہے کہ میں آپ کا راستہ روک لوں اور چلا کر کہوں کہ اس جنگ کا انجام صرف تباہی ہے اور اس کے ساتھ کچھ نہیں۔ اگر یہ جنگ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوتی تو اور مجھے ذرا برابر اس بات کا یقین ہوتا جس زمین پر کیسر کے جھنڈے سرنگوں ہوں گے وہاں عدل انصاف کے پرچم لہرائے جائیں گے، تو میں دنیا کی ہر کونے تک کسرے کے لشکر کا ساتھ دیتا، لیکن کسرا کے فتویٰ سے انسانیت کی کسی بھلائی کی توقع کرنا آگ سے گویا پھول تلاش کرنے ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں، یہ بھی ممکن ہے کہ بے بس انسانوں کی لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے مغرب کی طرف روم کی قدیمی سلطنت کی آخری حدود تک آگے نکل جائے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ کی تلواریں کسی ایسی تہذیب کو جنم دیں گی جو خون میں ڈوبی ہوئی ہوں اور نیت اور اس سے انسانیت کے زخم منتقل کر سکتی ہوں۔ رومیوں کی حمایت نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کہ بازنطینی حکمران بھی اپنے عروج اور ان کے ادوار میں اس زمین کو اپنے کمزور اور رفوں کے خون اور آنسوں سے سراب کر چکے ہیں، لیکن آج وہ مظلوم ہے اور وہ اس وقت تک مظلوم رہیں گے جب تک کہ روم کی سرزمین ایرانیوں کے مظالم کا حساب چکانے کے لیے
بڑے سے بڑے خطرات مول لیتے ہوئے انہیں مقابلہ نہ کریں، لیکن جب تک رومی مظلوم ہے تب تک اس بات کا احساس ہے کہ کسرا کے فتوحات کے ساتھ ساتھ ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور میری ہمدردیاں ان کے ساتھ۔ عاصم کی یہ جسارت سین کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس نے طلب ہو کر عاصم تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم عیسائی ہو چکی ہو؟ یوسفیہ جو انتہائی ضبط و سکون کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی اچانک بھڑک اٹھی۔ عاصم بیٹا تم خاموش کیوں ہو گئے؟ ہمت سے کام لو۔ میرا شوہر عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتا، صرف کیسر کی کمزوری اور بے بسی کو ناقابل معافی سمجھتا ہے۔ اگر عیسائی ہونا جرم ہوتا تو اس گھر میں میرے اور میری بیٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عیسائیت کے دشمن نہیں بلکہ انہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ عیسائیت اس گئی گزری حالت میں مجوسیت سے بھی بہتر ہے، لیکن انہیں کسرا کا یہ حکم ہے کہ قسطنطنیہ پر ہر حال میں قبضہ کیا جائے اور یہ حکم کی تعمیل پر مجبور ہیں۔ سین نے دل پلا کر کہا یوسفیہ تم خاموش رہو۔ یوسفیہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں ایک شکست خوردہ قوم کی بیٹی ہوں اور مجھے ایک فاتح قوم کے سپہ سالار کے سامنے زبان کھولنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی عاصم مجھے تم پر فخر ہے، لیکن تمہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری باتیں میرے شوہر کے اذہان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ سین نے زخم خوردہ ہو کر کہا یوسفیہ خاموش رہو، اور یوسفیہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی بھاگتی ہوئی برابر کے کمرے میں چلی گئی۔ سین نے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں دبا لیا اور اوپر تک بے حس حرکت بیٹھا رہا۔ بالآخر اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا عاصم آج دنیا مجھے صرف کسرا کے ایک سپاہی کے حیثیت سے جانتی ہے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ میں جنگ کو روکنے کی کتنی کوشش کر چکا ہوں۔ مستقبل کے مورخ میری اس فتوحات کے تذکرے لکھیں گے، لیکن یہ کون مانے گا کہ میں رومیوں سے زیادہ اپنے ضمیر کے خلاف لڑتا رہا ہوں۔ اس جنگ کو روکنے کے لیے میں نے قسطنطنیہ جانے کا خطرہ مول لیا، اور اس کے بعد میں نے رومیوں کو قید سے رہا ہو کر واپس آیا تو مجھے یقین تھا کہ فوکاس کی موت کی اطلاع اور نئے کیسر کی طرف سے مسالت کی پیشکش کسرا کو مطمئن کر دے گی، لیکن میری یہ نیک توقعات پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میرا اولین فرض یہ تھا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو مجوسی کارڈوں کے توسب سے بچانے کی کوشش کروں، اور میرے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میں اندھا دودھ کسرا کے ہر حکم کی تعمیل کروں۔ اگر میں کسرا کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیتا تو بھی یہ جنگ نہیں رک سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ مجھے عیسائیت کا طرفدار ہونے کا جرم میں بدترین سزا دی جاتی اور میری جگہ یہ مہم کسی انتہائی شفاق آدمی کے سپرد کی جاتی۔ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں زیادہ رحم دل ثابت ہوا ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں تک میرے بس کی بات تھی میں نے اپنے لشکر کو شب و خون کی اجازت نہیں دی۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آج تم انطونیہ کی بستیوں اور شہروں میں ایک نصرانی بھی زندہ نہ پاتے۔ مجوسی کانوں اور اس کے زیر اثر عمرہ کو میرے خلاف سب سے بڑی شکایت یہی تھی کہ میں عیسائیوں کے ساتھ رواداری سے پیش آتا ہوں۔ مجھے کئی وفادار ساتھیوں اور دوستوں نے اس قسم کی اطلاعات بھیجی ہیں کہ جن کے بعد مجوسی اور راہب کھلے بندوں مجھ پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ میری ازواجی تعلق نے مجھے عیسائیت کی طرف دار بنا دیا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے میری جگہ کسی ایسے انتہا پسند کو بھیج دیا جائے جس کا دل عیسائیوں کے لیے کسی جذبات سے قطن آری ہو، اور میری آخری امید یہی تھی کہ کسرا جنگ کی طوالت سے پریشان ہو کر کسی نہ کسی دن صلح کے لیے آمادہ ہو جائے۔ لیکن یہ بھی تو ایک خود فریبی تھی۔ اب بازنطینی سلطنت کے نام و نشان مٹانے کے لیے کسرا کو مغرب میں ایک طاقتور اور حلیم مل گیا ہے۔ شہنشاہ کا الچی اوار قبائل کے خاقان کے پاس پہنچ چکا ہے، اور اگر اپنی مہم میں کامیاب ہو کر لوٹا تو قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنے میں ہمیں شاید موسم بہار کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ چند دن ہمارے ایک جاسوس نے یہ اطلاع دی تھی کہ اوار اچانک حملہ کر کے قسطنطنیہ کے دروازوں تک پہنچ گئے تھے، اور یہ خبر درست ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسرا کا الچی جاری ہماری توقعات سے زیادہ کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ عاصم نے کہا یہ خبر درست ہے، لیکن خاقان نے کسرا کے حلیف کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف لوٹ مار کے لیے حملہ کیا تھا، اور اس حملے سے قبل اس کے آدمی کسرا کے الچی کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ ایرج کو ہرکلیا میں میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ سین ایک سکتے کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ یوسفیہ برابر کے کمرے سے نمودار ہوئی۔ اس نے عاصم سے پوچھا ایرج قتل ہو چکا ہے؟ ہاں۔
لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سین نے اپنی آواز درست کرتے ہوئے سوال کیا۔ آصم نے جواب دیا، جناب وہ لوگ ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتارتے وقت زیادہ سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے۔ یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ایران سے دور ہے۔ سین نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ایرج کا خاندان ایران کے تمام عمرا سے زیادہ بااثر ہے، اور جب اس کے قتل کے ہو جانے کی اطلاع ملے گی تو یہ لوگ سارے ملک کو خاقان کے خلاف مشتعل کر دیں گے۔ جناب خاقان کو ان کے اشتعال کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے سپاہی کسرا کے سپاہیوں سے زیادہ جنگجو اور خون خوار ہیں۔ سین نے کہا، کاش میں اس بیوقوف کو وہاں جانے سے روک سکتا، لیکن میرے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے مجھ سے بالا شہنشاہ کے حکام حاصل کر لیے تھے، اور اس کا مقصد صرف مجھے نیچا دکھانا تھا۔ آصم نے کہا، کیا اب بھی آپ کسرا کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ رومیوں کی دوستی اوار کی دوستی سے بہتر ہے؟ سین نے جواب دیا، ممکن ہے کہ اب میں کسرا کی خدمت میں حاضر ہونے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ جسپی اور فسطینہ پر امید ہو کر سین کی طرف دیکھنے لگی۔ آصم نے کہا، کیا یہ خطرہ قسطنطنیہ پر ایک ناکام حملے کے نتائج سے زیادہ ہوگا؟ سین نے مغموم لہجے میں جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر راستے کی آخری منزل ہوتی ہے، اور میری آخری منزل شاید یہی ہو، لیکن اگر میں کسرا کے پاس جانے کے لیے تیار بھی ہو جاؤں تو بھی تمہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آسان یا نرم شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کسرا کو مطمئن کرنے کے لیے رومیوں کو کئی تلخ گھونٹ حلق سے اتارنے پڑیں گے۔ صلح کے لیے کسرا کی شاید وہی ہوگی جو کسی مفتوح یا جاگزار ملک سے منوائی جاتی ہے۔ آصم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، اور یہ بات میں کیسر سے بھی کہہ چکا ہوں۔ موجودہ حالات میں اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ ایرانیوں کے ہاتھوں اہل قسطنطنیہ کی جان و مال اور عزت کو کوئی خطرہ نہیں، تو وہ آپ کے لشکر کے لیے شہر کے دروازے کھول دینے پر بھی پش پیش نہیں رکھیں گے۔ میں قسط کے دوران ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور دوسرے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ نہیں، یوسف نے بے چین ہو کر کہا، جب ایران لشکر قسطنطنیہ پر قابض ہو جائے گا تو اس کی بھاگ دوڑ خونی کائنوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہاں انطاکیہ، دمشق، یروشلم کی تاریخ دہرائی جائے گی، اور میرے شوہر کی حیثیت ایک خاموش تماشائی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ قسطنطنیہ نے احتجاج کیا، فسطینہ نے احتجاج کیا۔ امی جان، خدا کے لیے آپ خاموش رہیں۔ سین نے، بیٹی تمہیں احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں درست کہتی ہے۔ اور پھر وہ آصم کی طرف متوجہ ہوا، میں کیسر کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتا کہ اگر شہر کے دروازے کھول دیے جائیں تو میرا لشکر رومیوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرے گا۔ تاہم کسرا کے پاس جانے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیسر مسالت کی خاطر کہاں تک جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کیسر کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ کیسر کے ساتھ؟ جی ہاں، اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کے ساتھ میں ان کے ساتھ آپ کے ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں۔ کس جگہ؟ اگر آپ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکیں تو اسی کمرے میں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ یوسفیہ فسطینیہ حیرت اور استعجاب کے عالم میں آصم کی طرف دیکھنے لگی، اور سین نے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد رک کر آصم کی طرف دیکھنے لگا۔ آصم، اگر میں یہ کہوں کہ میں ہرکل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ یہاں آ جائے گا؟ ہاں، اور تم اس بات یہ اطمینان دلا سکو گے کہ میرے پاس آنے میں کوئی خطرہ نہیں؟ ہاں، اور اگر میں اسے گرفتار کر کے کسرا کے پاس بھیج دوں تو؟ یہ سوال مجھ سے قسطنطنیہ میں بھی پوچھا گیا تھا، اور میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں تو آپ کو اس شخص کے متعلق بے اطمینانی نہیں ہونی چاہیے جسے میں ساری دنیا میں زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔ وہ کسرا کی خوشی ندی حاصل کرنے کے لیے میری قربانی نہیں دے گا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے یرغمال کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور کیسر کے ساتھ بد عہدی کی صورت میں آپ کو اس بات کا حق ہوگا کہ میرا سر قلم کر دیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ سین یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ آصم، اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے خیالات میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ آصم نے جواب دیا، میں نے اپنے آپ کو اپنی تمام سرگزشت نہیں سنائی، اور مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو پوری داستان سن لیں گے تو آپ میرے ذہنی تبدیلی پر تعجب نہیں ہوگا۔ بہت اچھا، ہم تمہاری داستان سننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔
آسم نے اپنی ساری داستان سنا دی، اپنی ساری مجبوریاں اور اپنی ساری چیزیں بتا دی، اور گفتگو کے اختتام پر اس نے سراپا احتجاج بن کر اب میں آپ کے پاس یہ امید لے کر آیا ہوں کہ آپ انسانیت کو مزید تباہی سے بچا سکتے ہیں، اور مجھے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ کی جرأت اور ہمت پر بھروسہ ہے۔ جسبیہ فسطینہ ملتجی نگاہوں سے سین کی طرف دیکھنے لگی اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آسم اگر تمہیں مجھ پر اس قدر اعتماد ہے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ عام حالات میں شاید صلح کا ایلچی بن کر کسرا کے پاس جانے کی ضرورت نہ کرتا، لیکن نیرج کی موت کے بعد مجھے وہاں جانے کے لیے ایک مقبول بہانہ مل گیا ہے، اور کیسر سے ملاقات کے بعد مسئلہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ ہرکل بتاتے خود یہاں آنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آسم نے جواب دیا، ہرکل کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں، وہ بہت مشکل میں ہے۔ یوسف نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن ہرکل کی ملاقات کو دعوت دینے سے پہلے آپ کو اچھی طرح اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور میں اس کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہرکل کے ساتھ باضابطگی کی صورت میں صرف آسم کو اپنی جان سے محروم نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ میں یہاں رہنے کے بجائے سمندر میں ڈوب مرنے کو ترجیح دوں گی، اور شاید میری بیٹی کا انجام بھی مجھ سے مختلف نہ ہوگا۔ سین نے زخم خوردہ سا ہو کر کہا، یوسفیہ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو کیسر کے آنے کی دعوت دینے کی بجائے قسطنطنیہ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات کسرا کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ یوسفیہ نے قدر نادم ہو کر کہا، نہیں، میرا یہ مطلب نہ تھا، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ کیسر کو یہاں بلانے سے پہلے ان کی عبادت کے متعلق اچھی طرح اطمینان کر لیں۔ سین آسم کی طرف متوجہ ہوا، مجھے معلوم نہیں کہ کسرا کے دربار میں مجھے کس حد تک کامیابی ہوگی، لیکن میں انہیں یہاں بلانے پر تیار ہوں اور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ آسم نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، کل رات میرے لیے رومیو کی ایک کشتی پہنچ جائے گی اور میں اس کی کشتی کی رہنمائی کے لیے سمندر کے کنارے صرف آگ جانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف اس بات کا احتیاط کرنے پڑے گی کہ صرف چند انتہائی قابل اعتماد آدمی وہاں موجود ہوں۔ شام کے وقت فسطینہ قلعے کے فصیل پر کھڑی تھی۔ آسم دروازے کے سامنے کچھ دیر فاصلے پر درختوں میں نمودار ہوا اور اسے دیکھتے ہی زینے کے راستے نیچے اتر آئی اور دروازے سے چند قدم دور رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب آسم نے اس کے قریب پہنچا تو اس نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آسم نے جواب دیا، میں ذرا سیر کے لیے نکل گیا تھا، آئیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ فسطینہ یہ کہہ کر زینے کی طرف بڑھی اور آسم اس کے پیچھے ہو لیا۔ فصیل کے اوپر پہنچ کر فسطینہ نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے آج نیا چاند نمودار ہوا ہے۔ آسم نے مسکراتے ہوئے کہا، تو یہ چاند تم سے پہلے دیکھ چکا ہوں۔ نہیں، آپ نے مجھ سے پہلے نہیں دیکھا، میں غروب آفتاب سے پہلے یہاں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ پہلی رات کے چاند نے ہر مہینے مجھے اس جگہ اپنے انتظار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ہر بار اپنے دل کو یہ تسلیاں دیا کرتی تھی کہ نیا مہینہ ختم ہونے سے پہلے تم واپس آ جاؤ گے، اور جب یہ اپنا مہینے بھر کا سفر پورا کر لیتا تو نیا چاند مجھے نئی امیدوں کی روشنی دکھایا کرتا تھا۔ کل تم پھر جا رہے ہو اور میں یہ تم سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ مجھے مہینوں اور برسوں تک تمہارا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اب مجھے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک تمہاری راہ دیکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ آج جب میں تم اپنی سرگزشت سنا رہے تھے تو میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں افریقہ کے سروں اور جنگلوں میں تمہارے ساتھ تھی۔ جب تم زخمی ہوئے تھے تو میں تمہارے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی، جب تم بیمار رہے تھے تو میں تمہاری تیمارداری کر رہی تھی، جب تمہارے دل میں تنہائی اور بے بسی کا احساس تھا تو میں اس وقت بھی تمہارے پاس تھی۔ آسم تم خاموش کیوں ہو؟ فسطینہ تم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم دونوں مختلف راستوں پر چلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ چند ثانیے فسطینہ کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر اس نے کرم انگیز لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے ہیں، لیکن تم سین کی بیٹی اور فسطینہ اور میں۔ فسطینہ نے اس کا بات کرتے ہوئے کہا، اگر آپ سین کی بیٹی کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیے، میں ان کے سامنے یہ اعلان کرنے کو تیار ہوں کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور تمہاری محبت ایک جرم ہے تو میں اس کے لیے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ فسطینہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی، نادان نہ بنو فسطینہ، تم یہ نہیں جانتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور تم میرے دل کا حال جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ اگر کیسر و کسرا کے تاج میرے قدموں میں ہوتے اور تم ایک غریب چرواہے یا کسان کی لڑکی ہوتی تو بھی میں تمہیں حاصل کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا۔ وہ بولی، کیا یہ ایک جرم ہے کہ میں کسی
کسان یا چرواہے کی بیٹی نہیں ہوں۔ نہیں فسطینہ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، اگر اس بیچارگی اور بے بسی کی حالت میں تمہاری تمنا کروں تو یہ ایک جرم ہوگا۔ فسطینہ، تم پھولوں پر چلنے کے لیے پیدا ہوئی اور میرا راستہ کانٹوں سے ہٹا ہے۔ میں غم کے پہاڑ اٹھا سکتا ہوں لیکن تمہاری تسلی برداشت نہیں کروں گا۔ فسطینہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ عاصم نے کہا، مجھے اپنی مجبوریوں سے زیادہ تمہاری مجبوریوں کا احساس ہے۔ تم ایک غریب الوطن اور بے سہارا انسان کے ساتھ بھٹکنے کے لیے نہیں بلکہ مرمری ایوانوں کی زینت بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ میں اسے بھی قدرت کا ایک انعام سمجھتا ہوں کہ تم میرے پاس کھڑی ہو اور میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، اور اگر یہ میں اس سے زیادہ چاہوں تو میرے والدین مجھے دیوانہ خیال کریں گے۔ اچانک کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور چونک کر زینے کی طرف دیکھنے لگا۔ یوسفیہ نے زینے سے نمودار ہوئی اور اس نے کہا، تم اس سردی میں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ فسطینہ آگے بڑھ کر کہا، امی جان، اگر میں ابا جان کے سامنے یہ کہہ دوں کہ بیٹھ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو آپ مجھے کیا سزا دیں گے؟ تو وہ مجھے کیا سزا دیں گے؟ یوسفیہ نے جواب دیا، تمہارے ابا جان تمہاری دیوانگی سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہو گئی، بیٹا میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں اور مجھے تمہاری شرافت سے یہی توقع تھی، لیکن تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فسطینہ کے والدین اس کے دشمن ہیں۔ میری بیٹی کو ان مرمرہ حیوانوں کی ضرورت نہیں جو انسانوں کی بجائے جو درندوں کا مسکن ہے۔ فسطینہ کے ابا جان تمہارے دل کے حال سے بھی پوشیدہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میری بجائے تمہاری باتیں وہ سن لیتے تو انہیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ درندوں کی اس دنیا میں کون سا گوشہ تمہارے لیے محفوظ ہے۔ عاصم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور دیر تک سر جھکائے کھڑا رہا۔ بالآخر جب اس نے یوسفیہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں تشکر کے آنسوں سے لبریز تھیں۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، آپ خدا سے دعا کریں کہ میں درندوں کی یہ دنیا انسانوں سے آباد ہو جائے اور ہم بلا خوف کسی پہاڑ یا جنگل پہ یا کہیں بھی رہ کے سکون کی زندگی گزار سکیں۔ بیٹا، تم نے ایک نیک کام اپنے ذمہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ چلو آپ نیچے چلیں، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ یوسفیہ کے زینے کی طرف بڑھی اور عاصم اور فسطینہ اس کے پیچھے چل دیے۔ زینے کی دوسری درمیان عاصم نے فسطینہ کا ہاتھ پکڑا اور رک کر سرگوشی کے انداز میں کہا، فسطینہ تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں قسطنطنیہ سے جلد واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر تمہارے ابا جان کو کسرا کے پاس جانا پڑا تو مجھے بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا اور تم میرا انتظار کر سکو گی۔ ہاں، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو کہ تم ضرور آؤ گے تو میں مرتے دم تک تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ یوسفیہ نے نیچے پہنچ کر ان کی طرف دیکھنے لگی تو عاصم نے فسطینہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ زینے سے اترنے لگا۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔